बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर वुज़रा की फ़ौज भर्ती की गई है, क्योंकि आजकल हर तरफ फ़ौज ही चल रही है, तो इसलिए वुज़रा की भी अब फ़ौज ही भर्ती की जा रही है कि कहीं कोई नंबर कम ना रह जाए और मुल्क को चूना लगाने में कोई कसर रह ना जाए। एक और बड़ी क्लैरिटी आपको दे दें कि शहजाद अकबर साहब की खबर थी कि कोशिश तो कोई 15, 18, 20 वज़ीरों की जा रही है, लेकिन इजाज़त सिर्फ 5 वज़रा की मिली है। आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब की ये खबर हमने आपके सामने पिछले और उससे पिछले व्लॉग में शेयर की थी, लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो वो खबर जो है वो दुरुस्त नहीं निकली। मतलब कि 5 की बजाय उन्होंने सभी की अप्रूवल दे दी है। तो इस हद तक तो खबर दुरुस्त थी कि कोई कम अज़ कम 20 के करीब लोगों को वज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस वक्त तक खबर ये आ रही थी कि बड़े चौधरी साहब ने कहा है, ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा था कि सिर्फ 5 लोगों को वज़ीर बनाया जाए। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो फिर आधी खबर ये सच निकली कि ये तो 2 दर्जन के करीब वुज़रा ही लगाना चाहते थे और उन्होंने वो लगा भी लिए। 5 वुज़रा लगाने वाली जो खबर थी वो दुरुस्त नहीं निकली। तो पहले तो ये क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में आपने ये सुना था कि शायद 5 नए वुज़रा आ रहे हैं, तो वजह आपके सामने उसकी रख दी कि ये 27 वज़ीर मशीर वज़ीर ममलकत, जी हाँ, वो 20 वाली बात भी कहीं पीछे रह गई। इन्होंने तो हद ही मुका दी है और 27 वज़ीर मशीर और वुज़रा ममलकत जो हैं उनको कलमदान तो कोई नहीं दिया गया, लेकिन उनसे हल्फ बर्दारी और उनको ओहदे जो हैं वो देने का फ़ैसला किया गया है। नाम आपके सामने रखते हैं, काम आपको इन सब का पता है, काम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने इन्हें कोई कलमदान भी नहीं दिया। मतलब कि कोई फ़ैसला नहीं है कि कौन सा वज़ीर जो है वो क्या काम करेगा, बस इनको ओहदे दे दिए हैं और काम की ज़रूरत भी नहीं है, ना इन्होंने करना है, ना चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने करवाना है, ना वो इन्हें काम के लिए लाए हैं। ये तो मेरा ख्याल इनाम के लिए लाए हैं। इनमें से कुछ लोटे भी हैं, कुछ नून लीग के अपने जो रह गए थे लूट मार करने में, कुछ को गाड़ियाँ चाहिए होंगी, कुछ को प्रोटोकॉल चाहिए होगा, कुछ को कैबिनेट में आप जब होते हैं तो ज़ाहिर है कुछ पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है, और जिस बेदर्दी से ये उन पर्क्स और प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने ही है। अभी तक की जो पहले की काबीना है, तो मेरे ख्याल में कुछ रह गए थे लूट मार करने में, उनको शामिल किया गया है और कुछ को नवाजा जा रहा है, मतलब कि कुछ को इनाम दिया जा रहा है क्योंकि वो लोटे हुए थे। उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था, पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया था, उनके नाम भी इसमें हैं। तो एक एक करके आपके सामने नाम रखते हैं। जो वफाकी वुज़रा आ रहे हैं वो तो वही हैं जो हमने 5 तो उनमें वही हैं, लेकिन यहाँ तो लंबी लाइन है जिनका पहले जिक्र हो रहा था। हनीफ अब्बासी, मोइन साहब हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल हैं, फिर सरदार यूसुफ हैं, और फिर औरंगज़ेब खिची हैं, फिर राना मुबशर हैं, फिर रज़ा हयात हिराज हैं, फिर तारक फजल चौधरी हैं, फिर अली परवेज़ मलिक हैं, फिर शिज़ा फ़ातिमा साहबा हैं। ये पहले मेरा ख्याल वज़ीर ममलकत थी, अब इनको प्रमोट करके फुल वज़ीर जो है वो बनाया जा रहा है। फिर जुनेद अनवर साहब हैं, फिर खालिद मक्सी, कल भी हमने आपको ये बताया था, फिर पीर इमरान शाह हैं, और ये तो बन गए फुल वफाकी वज़ीर, पूरे के पूरे फुल लोहा तोड़ किस्म के वफाकी वज़ीर बनेंगे। ये काम इनमें से किसको कौन सा देना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, कलमदान कौन सा देना है ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि इनको फुल स्टेटस के साथ फेडरल मिनिस्टर बनाना है, वफाकी वज़ीर बनाना है, और ये गो अहेड दे दिया गया है। अच्छा जी, अगला वुज़राए ममलकत जो हैं वो बैरिस्टर अकील, आपको पता ही है चौधरी साहब के वो ख़ासुल ख़ास तरह के, मैं उन्हें टाउट कह दूं या नुमाइंदा कह लूं या रिप्रेजेंटेटिव कह दूं, नाम तो वो नून लीग के लगे हुए हैं लेकिन हैं वो चौधरी साहब के आदमी, तो उन्हें वज़ीर ममलकत बनाया गया है। और फिर मलिक रशीद, फिर अरमगान सब्हानी साहब, फिर खेलदास कोहस्तानी, फिर तलाल चौधरी साहब, फिर अब्दुर्रहमान कांजू, ये हार गए थे इलेक्शन, गिनती में भी हार गए थे। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इन्हें दोबारा जितवाया था, और जितवाया बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से था। इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, वो 14,000 की लीड से जीते थे। फिर काजी साहब ने दोबारा इनका केस सुना
اور الیکشن کمیشن نے بھی دوبارہ ان پر مہربانی کی. ان کے پاس ظاہر ہے کوئی بڑے چودھری صاحب تک پہنچنے کا طریقہ تھا. جنرل صاحب نے ان کے لیے خاص انتظام کیا. انتظام بڑا لذیذ تھا, زردے کی دیگی پکائی گئی تھی مطلب, اور وہ یہ تھا کہ 14,000 ووٹ سے یہ ہار رہے تھے. دوبارہ گنتی کی گئی تو 14,000 ووٹ نئے کینسل کر دیے گئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ حیران ہوں گے. 14,000 ووٹ سے کیونکہ یہ ہار رہے تھے اور انہوں نے 14,000 ووٹ کینسل کر دیے. وہ جو کینسل کیے وہ سارے کے سارے ان کے مخالف امیدوار کے کیے. مطلب انہوں نے کہا کہ چلو اگر کوئی 20,000 کینسل کرتے نا, اس میں سے کچھ ان کے کرتے کچھ ان کے کرتے تو تھوڑا سا چلیں ہوم ورک کرنا پڑتا. تو انہوں نے کہا نہیں, اتنا ہوم ورک نہیں کرنا, اتنا وقت ہی نہیں ہے, اتنی نہ کسی کو شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ کسی کو جواب دینا ہے. اوپر قاضی صاحب جیسا بے شرم بے حیا انسان بیٹھا ہوا تھا, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. الیکشن کمیشن کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا سیدھا ہی کام کرو. انہوں نے جب دوبارہ گنتی کی تو 14,000 سے جو جیت رہے تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اس امیدوار کے ووٹ 14,000 سائڈ پہ کیے, ان پہ ڈبل ٹھپے لگائے ہوں گے اور ان کو کینسل کیا. ان کے 14,000 کم ہو گئے جب کینسل ہوئے, اور ان کو انہوں نے چند ووٹوں سے جتا کے تو ممبر نیشنل اسمبلی, اور اس میں جو جنرل عاصم منیر صاحب کی مہربانی ہے وہ تو شامل ہے ہی ہے, الیکشن کمیشن کی بھی شامل ہے, اور اس میں قاضی لعنت جو ہیں ان کے شراکت سے, ان کے تعاون سے یہ عبدالرحمن کانجو صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اب یہ اسٹیٹ منسٹر بنے ہیں. اس کے بعد بلال کیانی صاحب, ان کو بھی بنایا گیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر مختار صاحب کو بھی بنایا گیا ہے. یہ غالباً اگر میں غلط نہیں تو یہ شاید یہ HEC والے ڈاکٹر مختار صاحب ہوں گے, یہ بھی نون لیگ کے بہت قریب ہیں. اس کے بعد شذرا منصب صاحبہ کو بھی شاید وزیر بنایا گیا ہے. پھر اون چودھری کو وزیر بنایا گیا. اون چودھری صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے خدمات کتنی زبردست ہیں. عدت اور نکاح کے کیس میں جس طرح کی غلیظ اور گھٹیا انہوں نے گواہیاں دیں اور جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر وجیہہ قمر, یہ لوٹی تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ غالباً اگر میں غلط نہیں تو یہ پارلیمانی سیکرٹری تھیں تحریک انصاف کے ساتھ, اگر میں غلط نہیں تو ایجوکیشن میں تھیں شاید, اور ان کا جو بلانگ کرتی ہیں یہ گجرات کے علاقے کے آگے پیچھے سے, وہاں سے بلانگ کرتی ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا, انہوں نے بددیانتی کی تھی عمران خان کے ساتھ, انہوں نے بددیانتی کی تھی پارٹی کے ساتھ, اور یہ لوٹی ہو گئی تھی جب آپ کو یاد کریں کہ سندھ ہاؤس کے اندر وہ بازار لگا تھا جہاں پر تمام کے تمام لوگ جو ہے انہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی تھیں. وجیہہ قمر ان میں سے ایک تھیں. ان کے بارے میں کسی کو خیال تک نہیں تھا کہ یہ اپنا ضمیر اور ووٹ بیچیں گی. اس کے بعد لوگوں نے خیر ان کے گھر کے سامنے جوتوں کے ہار لٹکائے تھے, بہت کچھ ہوا تھا, لوٹوں کے ہار لٹکائے تھے. لیکن بہرحال آج انہیں بھی وزارت دی گئی ہے. چلیں انہوں نے بھی معاوضہ موصول کیا ہے, بدنامی کاٹی, لوٹا گیری کی, ضمیر فروشی کی. چلیں اون چودھری کو اور ان کو یہ منصب تو ملا بڑی مشکل سے, لیکن چلیں ملا تو صحیح. اچھا جی, مشیر بھی بنائے گئے ہیں 3. ایک مشیر بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. محمد علی صاحب مشیر بنائے گئے ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ, مشہور زمانہ یاد کیجئے جو ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر توقیر شاہ ایک اہم کردار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رنگ روڈ کرپشن کیس تھا اس میں بھی ان کا نام کافی جو ہے وہ مشہور ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی قریب تھے. یاد کیجئے وہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی شہباز شریف کے آفس سے, جس میں بات کی جا رہی تھی کہ جو مریم نواز صاحبہ کے داماد ہیں انہوں نے ہندوستان سے کوئی شوگر انڈسٹری کی, شوگر مل کی بوائلر یا کوئی چیز امپورٹ کی ہے, اور وہ بڑا رولا بن جائے گا اگر ہم نے سیدھا اپروو کیا تو اس کو یہ کر کے اپروو کرنا ہے. وہ جو الٹے سیدھے مشورے تھے وہ یہی ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب رپورٹڈلی دے رہے تھے اور شہباز شریف کو دے رہے تھے. یہ وہی کریکٹر ہیں اسی آڈیو لیک والے, تو ان کا بھی بنتا تھا جتنا گند انہوں نے ان کا دھویا ہے یا ساتھ دیا ہے, ان کا بھی بنتا تھا. پھر آخری نام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, آپ کا ہنسا ہی نکل جائے گا, اور وہ ہے پرویز خٹک صاحب. جی ہاں, کیونکہ جیتے تو وہ ہے نہیں کہیں سے, تو اس لیے ان کو وزیر تو بنایا نہیں جا سکتا تھا, وفاقی وزیر بن نہیں سکتے تھے وہ, تو اب ان کو مشیر بنایا گیا ہے. اور پرویز خٹک صاحب نے آخرکار اپنے لیے ایک, میں یہی کہوں گا بزرگ سیاستدان تھے, اپنے لیے انہوں نے ایک اور ندامت کا جو ہے وہ سما پیدا کیا ہے. اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی عزت کا راستہ ہوگا, کیونکہ وہ وزیر دفاع رہے ہیں پاکستان کے, اور وہ چیف منسٹر کے پی رہے ہیں.
اس کے بعد ایک ایڈوائزر کے عہدے پر آ کر، اور وہ بھی اس طرح کی حکومت میں، اور وہ بھی جو بیک گراؤنڈ ہے جس میں عمران خان کو چھوڑا اور اب جو ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئیں اپنے حلقوں کے اندر، اس سب کے اندر پرویز خٹک صاحب کا آنا یہ بہت ہی معنی خیز بھی ہے، حیران کن بھی ہے، پریشان کن بھی ہے۔ پریشان کن اس لیے ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ کچھ رکھ رکھاؤ بھی ہے، کچھ احترام بھی ہے لوگ ان کے بارے میں۔ چلیں انہوں نے لوٹا گیری کر لی، دھوکہ دے دیا، لیکن لوگ پھر بھی اچھا گمان کرتے ہوں گے، یہ سینئر سیاستدان ہیں، خاندانی آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ تو سوچ بچار ہوگی۔ لیکن مجھے لگتا ہے جب اقتدار کی بات آ جاتی ہے تو لوگوں کے اندر نہ کوئی اخلاقیات رہ جاتی ہیں، نہ کوئی اور بات رہ جاتی ہے، اور وہ سیدھا سیدھا بس پھر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جناب آج معاملہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے ایک تقابلی جائزہ رکھ دیتے ہیں۔ بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب 45 کروڑ ہے، اور وہاں وزیر ہے 72۔ حالانکہ ہندوستان کا سائز بھی دیکھیے، صرف آبادی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کے صوبے دیکھیے، اس کے بعد ان کے اور دوسرے پرابلمز جو ہیں وہ دیکھیے جغرافک۔ چین کی آبادی 1 ارب 42 کروڑ ہے، اور ان کے وزیر ہیں 37۔ امریکہ کی آبادی 34 کروڑ ہے اور وزیر ہیں 24، اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، وزیر ہیں 50۔ برازیل کی آبادی 21 کروڑ ہے، وزیر ہیں 38۔ بنگلہ دیش کی آبادی 17 کروڑ ہے اور وزیر ہیں 26۔ تو پاکستان نمبر 1 ہو گیا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم چودھری صاحب کا پاکستان نمبر 1 نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے، بس سیکیورٹی میں جو چودھری صاحب کا کام ہے اس میں چودھری صاحب تیسرے نمبر پر ہیں، وہ نیچے سے ورسٹ کنٹریز میں سے، اس میں سے چودھری صاحب تیسرے نمبر پر ہیں۔ 2 اور کنٹریز ہیں جن کی سیکیورٹی ہم سے خراب ہے، میرا خیال جلدی ہم ان کو بھی عبور کر کے نمبر 1 خدا نخواستہ بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے نمبر 1 پوری، ہم نے فوج جو ہے وہ ظفر موج جو ہے وہ اس کے اندر بھرتی کر دی ہے، اور ہم نے اس کو بھی ایک فوجی یونٹی بنا دیا ہے کابینہ کو معذرت کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو جو عہدے دیے جائیں گے، مطلب وہ پرویز خٹک صاحب کو دل کرے تو او سی بنا دیا جائے، اپنا ڈاکٹر توقیر شاہ کو کوئی اور عہدہ دے دیا جائے، اون چودھری کو نائب صوبیدار بنا دیا جائے، تو لگتا ہے کہ اب جو عہدے ہیں نا آگے سے وہ بھی اسی طرح کے دیے جانے ہیں، جو ان کے حالات ہیں اس میں ان کے لیے معاملات اسی طرح کے نکلنے ہیں، بدنامی کا سما ہی نکلنا ہے، اور کوئی عزت کا سما تو اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ اچھا جی، اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ خبر یہ ہے وزیر خزانہ، جی ہاں، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کچھ روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ 20 وزارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ درست سن رہے ہیں آپ، 20 وزارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ وزیر خزانہ نے کہا تھا اب سے چند دن پہلے۔ میں نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اخراجات بہت زیادہ ہیں، بھوکی ننگی قوم ہے، اور اس لیے ہم نے 20 وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج 27 نئے وزیر اور مشیر قوم کی اسی ننگی پشت کے اوپر لاد دیے گئے ہیں، اسی بھوکی ننگی قوم کے، جن کے پاس 2 وقت کی، بہت ساروں کے پاس روٹی نہیں ہے۔ آپ کو گگو منڈی کے محنت کش کی بات سنائی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ٹرین کے سامنے کھڑے کر کے اپنی جان لے لی، بیوی اس وقت کھیتوں میں کام کر رہی تھی، بچے بیچارے گھر میں بلک رہے تھے، اور کیونکہ کھانے کو پیسے نہیں تھے، کیونکہ بنیادی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ 27 نئے وزراء جو ہیں وہ آج ایڈ کیے گئے ہیں، اور اب سے ہفتہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 وزارتیں جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نے آپ کو کچھ کا تو بتا دیا ہے، اور کچھ کے معاملات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسا کہ تحریک انصاف کی جانب سے جیتنے والے اور قرآن مجید پر حلف وفاداری دینے والے کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، یہ قرآن شریف پر حلف دیا تھا، یہ جناب اورنگزیب کھچی صاحب تھے، ان کو بھی آج وزیر بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارم 47 والے مصطفیٰ کمال بھی ہیں، اور بھی مطلب میں سب کے بارے میں آپ کو بتایا۔ بہرحال انہوں نے یہ اب 50 کمپلیٹ کی ہے، تو معاون خصوصی بھی 3 ہیں خیر سے، تو اس لیے وفاقی وزراء 31 ہو گئے ہیں، وزراء مملکت 11 ہو گئے ہیں، مشیر 4 ہو گئے ہیں، اور معاون خصوصی 3 ہو گئے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ 50 تقریباً ماشاءاللہ انہوں نے کمپلیٹ کر دی ہے، اب کوئی کسر رہ نہیں گئی۔ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ان سے دوبارہ رابطہ کر لے، اگر مطلب نون لیگ کے اندر کسی کو کنفیوژن ہے کہ ہم وزیر کم ہیں، ہمیں زیادہ چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ اور بھی لوگوں کو بھرتی کر دیں گے، ایسا ان کو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی ہے۔
وہ پوری دنیا کو کہتے ہیں یہاں انویسٹ کریں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں وہ زیادہ ہیں, اندرون ملک جو ہیں وہ اثاثے کم ہیں, اور کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے, 5-10 گنا فرق ہے. پاکستان کے اندر شاید 1 کروڑ کچھ لاکھ کے اثاثے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, اور باہر شاید 10 کروڑ کے 5 کروڑ کے اثاثے ہیں. خیر انہوں نے اثاثے تو اپنے نام پہ کہیں بھی نہیں رکھے, نہ باہر نہ اندر, لیکن چلیں جو واجبی سے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں, اور سارے اثاثے باہر ہیں. اولاد بھی سارا بزنس باہر کرتی ہے. جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں رہتے ہیں, ہم پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا, ہم نے ٹیکس فائل نہیں کرنا, اور جب حکمرانی کرنی ہے تو وہ پاکستانیوں پر کرنی ہے. تو اب یہ آپ کے بھلے جعلی جھوٹا پرائم منسٹر ہی ہے, لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کے بنائے ہوئے پرائم منسٹر کا حال یہ ہے کہ ان کے پاکستان میں اثاثے نہیں ہیں, ان کے اثاثے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. اچھا جی, نواز شریف صاحب نے پھر سے متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے, یہ اگلی خبر ہے. اب یہ جو خبر ہے نواز شریف صاحب والی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک میٹنگ کی ہے. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے بات چیت کی ہے ڈفرینٹ پارٹی کے اکابرین کے ساتھ. ایک تصویر لانچ کی گئی ہے یا شائع کی گئی ہے جس میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, پارٹی کے اکابرین بیٹھے ہیں, اور ایک میٹنگ ہو رہی ہے. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ معاملات پھر سے لانچ کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو. اب ان کو کتنی بار لانچ کرنا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, کیوں کیا جا رہا ہے دوبارہ یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ وہ اب لانچ ہوں نہ ہوں کسی کو نہ تو ان کو فرق پڑتا ہے نہ. ویسے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ سامنے جو ممبر قومی اسمبلی بیٹھے ہوں گے وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے, کیونکہ ان میں بھی اکثر 47 کے جیتے ہوئے ہیں, لیکن کم از کم اپنے لیڈر کے بارے میں تو بندہ یہ سوچتا ہی ہے نا کہ عوام میں مقبول ہے, اسی لیے وہ لیڈر ہے. لیکن جب وہ ایم این اے ایم پی ایز ان کی شکل دیکھتے ہوں گے اور ان کو پتہ لگتا ہوگا کہ سب سے گندے فارم 47 پر نواز شریف جیتے ہوئے ہیں, تو سوچیں یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہوں گے. تو یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ اس چیز کو سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے. اگلی جو خبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ہے کانفرنس جو اپوزیشن کی ہوئی اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. وہی اس میں بنیادی مطالبات ہیں. ایک تو جو لا لیسنس ہو رہی ہے, جو فریڈم آف سپیچ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا, کسی کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا, بنیادی جو آئین کے حقوق ہیں ان کا تقاضا کیا گیا ہے. الیکشن کو جو ریگڈ قرار دیا گیا 8 فروری کا, جو عدالتوں کے اوپر قبضہ ہے اس کو ناجائز قرار دیا گیا. وہی جو عمومی جو الز ہیں ساری کی ساری سامنے ان کے اوپر بات کی گئی ہے, اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ حکومت فوری طور پر حکومت سے الگ ہو, ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اور حکومت کرنے کا, کیونکہ یہ لوٹے ہوئے الیکشن پر بیٹھ کر آئے ہیں. تو یہ متحدہ اپوزیشن نے ایک اعلامیہ اس کا جاری کیا ہے. یہ کانفرنس کیسے ہوئی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی. پہلے 3 جگہیں کینسل ہوئیں, پھر جہاں کانفرنس کروانے لگے وہ جگہ کینسل کرنے کی کوشش کی, پھر وہاں پولیس لگا دی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خراب کی. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہری آزادیوں کی درجہ بندی میں تنزلی ہوئی ہے. جی ہاں, شہری آزادی جو پاکستان میں شہریوں کو ہے, بنیادی حقوق, اس میں تنزلی ہوئی ہے. پاکستان کی تنزلی 3 درجے ہوئی ہے. پاکستان 3 درجے نیچے چلا گیا ہے, برے حالات کی طرف چلا گیا. مطلب چودھری صاحب اسے اس والی انڈیکس پہ بھی, اس والی مہارت پر بھی چودھری صاحب اسے نمبر 1 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو شہری آزادیاں ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور رینکنگ 3 درجے نیچے چلی گئی ہے. لیکن آپ کے لیے حیرانی کی بات ہے, اگر آپ انگلی پر دانت کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ لیں, مقبوضہ کشمیر جسے اب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کہا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, اس کشمیر میں جو یہ رینکنگ ہے وہ 13 درجے بہتر ہوئی ہے. وہاں انسانی حقوق بہتر ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں. پاکستان میں 3 درجے تنزلی ہوئی ہے. کشمیر میں, کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, مقبوضہ کشمیر کی, جسے اب ہماری فوج یا حکومت مقبوضہ نہیں کہتی, وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کہنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ جو ان کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام اور ہمارے مطابق مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں پر رینکنگ 13 درجے بہتر ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں 5 درجے بہتر ہوئی ہے, اور سری لنکا میں 4 درجے بہتر ہوئی ہے. یہ میں آپ کو صرف اپنے خطے کے حالات بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے. پاکستان کے, کشمیر کے, بنگلہ دیش کے,
سری لنکا کے ہر جگہ بہتر ہوئی ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان میں 3 درجے کم ہوئی ہے. تو مبارکباد بالکل چودھری صاحب کو بنتی ہے. چودھری صاحب کو مبارکباد دیجیے, انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر نمبر 1 بنانے کی, کم از کم ریجن میں نمبر 1 انہوں نے بنا لیا ہے. اس ریجن کے اندر اب ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی نمبر 1 قرار پا رہے ہیں. اور بھی خبریں تھیں لیکن ان کو صبح کے ولاگ میں رکھیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.